नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 31। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उनको भी रिज़्क़ देंगे और तुमको भी। दरअसल उनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है, यानी बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी खिलाते हैं और तुमको भी, तो अपनी औलाद को कत्ल मत करो। सूरह अनाम में यही बात आ चुकी है, हम पढ़ चुके हैं। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, मुफलिसी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। एक शख्स ऑलरेडी गरीब है, तो अल्लाह का रुख, अल्लाह का खिताब किसकी तरफ है? गरीबों की तरफ, जिनके पास रिज़्क़ की तंगी महसूस हो रही है। अल्लाह उनसे खिताब करके कह रहा है कि तुम अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल नहीं करो। क्या कहा? नहनु नर्ज़ुक़ुकुम, हम तुमको भी खिलाते हैं। तुम्हें ये डर है ना कि औलाद पैदा हो रही है तो तुम्हारा रिस्क कम हो रहा है, तुम गरीब पहले ही हो, अब 5वां बच्चा 6ठा बच्चा पैदा हो रहा है, तो हम तुमको भी खिलाते हैं। वह इय्याहुम, और आने वाले को भी हम ही खिलाएंगे। औलाद जिसने दी है उसी ने तकदीर बनाई है, उसी ने रिस्क लिखा है। किसी के आने और जाने से रिस्क कम नहीं हो जाता और बढ़ भी नहीं जाता। बड़े बड़े पैसे वाले, आप कभी पढ़ें पैसे वालों के बारे में, मिलियनेयर्स लिटरली, हाँ, लेकिन किस्मत में रिस्क क्या था? एक प्याला सूप। बाज़ लोगों को ऐसी ऐसी एलर्जीज होती हैं कि वो एक टोस्ट और इतने छोटे से प्याले सूप के अलावा कुछ नहीं खा सकते, नथिंग। पैसा खिलाता है? नहीं, अल्लाह खिलाता है। रिस्क पैसे की वजह से नहीं होता। और बाज़ दफ़ा आप जाके गरीबों को देखें, ये होटलों के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत खिलाने का रिवाज है गरीबों को। होटलों के बाहर लोग बैठे होते हैं, लोग आते हैं, पैसा देते हैं होटल वाले को, यहाँ से वहाँ तक लोग 50-50, 100-100 लोगों को खिला देते हैं एक दफ़ा में। अल्लाह का करम है। जहाँ हम अपनी खराबियों पर नज़र रखते हैं, वहाँ खूबियों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सखी हैं अल्लाह के फजल से। हम बहुत खुले दिल के हैं, हम बहुत देते हैं अल्लाह के नाम पर। हमें डर लगता है अल्लाह से, ऐसे नहीं है बिल्कुल। वी आर नॉट अ लॉस्ट कॉज एट ऑल। तो वहाँ जाके आप उनको देखें, बिरयानी की प्लेट रखी है, मज़े से खा रहे हैं पेट भर के, तो देखें ना, उसकी तकदीर में लिखा है अल्लाह ताला ने, उसको पेट भर के मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि रिस्क देना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रिस्क देता है, तुमको भी खिलाएगा, उनको भी खिलाएगा। आप में से कौन पहला बच्चा है अपनी अम्मी अब्बू का? अच्छा, और कौन? मैं पहली तो नहीं, लेकिन मतलब अब मैं सेकंड नंबर की हूँ, ठीक है, मैं भी हाथ उठा सकती हूँ। लास्ट कौन है? आप लास्ट हैं। अच्छा, ये बताएं, छोटे जो बहन भाई हैं उन्होंने क्या प्लेंटीट्यूड देखा अपने घर में बड़े बहन भाइयों के मुकाबले में? ये जो बड़े बहन भाई आप बैठे हैं यहाँ पर, जब भाई तो नहीं बहन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताएं कि ज़्यादा रैशनिंग हुआ करती थी बड़ों के साथ? बड़ों के साथ ज़्यादा रैशनिंग होती है, छोटे होते होते ज़्यादा खुल जाता है पैसा। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर 2 छोटे भाई हैं मेरे, फिर मेरी बहन बहुत छोटी है हमसे। और जब अगर कंपेयर कभी करें अल्हम्दुलिल्लाह तो हंसी आती है माशाल्लाह कि जितना बड़ों के साथ मामला था, हर चीज़ नाप तोल कर होती थी, छोटों तक आते आते तो बिल्कुल ही अल्हम्दुलिल्लाह खुली छुट्टी मिल गई सबको। तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा छोटों के आते आते, अगले 5वें 6ठे बच्चे के आते आते अल्लाह ज़्यादा रिस्क दे देता है, कुशादगी कर देता है। हर बच्चा अपना रिस्क लेकर आता है। एक बच्चा पैदा होता है, आप देखिए लगता है कि रिस्क बरसना शुरू हो गया जैसे आसमान से। तो ये अल्लाह की शान है सारी, तो देता वही है। तो वहाँ पर मौजूदा गुर्बत का जिक्र था कि फ़िलहाल तुम गरीब हो, फिक्र मत करो, तुम्हें भी अल्लाह खिला रहा है, आने वाले को भी अल्लाह खिलाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या तरतीब है,
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. یہاں جو آیت کا رخ ہے یہ پیسے والوں کی طرف ہے. پیسے والوں کو کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ لوگوں کی. آپ غریبوں کے ہاں اگر جائیں تو کہیں گے آؤ باجی تم بھی بیٹھ جاؤ, چٹنی روٹی رکھی ہے, دال روٹی, وہ آپ کو کہیں گے تم بھی آ کے کھا لو. پیسے والوں کے ہاں اگر پیزا یا برگر آئے ہوئے ہیں اور 1 گھنٹی بج گئی, ہوائیاں دیکھیں جوڑتی ہیں بچوں کی شکل پہ کہ مہمان آ گئے ہیں, اب ان کو بھی پیزا شیئر کرائیں گے ہم. ان کے اندر یہ ظرف نہیں ہوتا عام طور پہ کہ وہ اپنا وہ ڈیزائنر, میں تو ڈیزائنر کہوں گی, ڈیزائنر کیک یا ڈیزائنر بسکٹ وہ مہمانوں کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ کنجوسی اور یہ ٹائٹ فسٹڈنس اور یہ انسیکیورٹی پیسے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو آج تو پیسہ ہے, کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سب کو, خود بھی کھا رہے ہیں, وسائل ہیں, لیکن خوف ہے, خشیۃ املاق, ڈر ہے کہ کل انویسٹمنٹس اگر ڈوب گئے, کل اسٹاک مارکیٹ اگر گر گئی, کل اگر زمین کی دام گر گئے, کل اگر ریٹرن ملنا کم ہو گیا ہمارے پیسے کے اوپر تو کیا ہوگا, دولت میں سرمایہ میں کمی ہو جائے گی تو کیا کریں گے, لہٰذا بچے نہیں ہونے چاہیے, کل کھانے کو نہیں ہوگا. خشیۃ املاق, تو اس کا رخ پیسے والوں کی طرف ہے. امیروں کو آج کی فکر نہیں ہوتی, آج تو خوب کھا رہے ہیں اچھی طرح, کل کی فکر, فیوچر جنریشن. تو اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ نحن نرزقہم, اگلی نسل کو بھی اللہ ہی کھلائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم ہی کھلائیں گے بچوں کو بھی, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی, آف کورس تم کو بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں. اور اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ, خطأً, خطأ کچھ اور ہوتا ہے, خطأً کبیرہ گناہ, بہت بڑا گناہ, بڑی غلطی ہے. کتنی بڑی غلطی ہے, چلے گناہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, صرف ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ دنیا پر اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے. دنیا میں بھی اچھے نہیں ہوں گے, بہت برے ہوں گے. کیا ہوگا اگر بچے کم پیدا ہوں گے یا نہیں پیدا ہوں گے تو بوڑھوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور ذمہ داری حکومت کے کاندھوں پر آ جائے گی, جس سے معیشت کے اوپر بوجھ پڑے گا, اکانومی سفر کرے گی. آپ کو پھر ٹیکس بڑھانے پڑیں گے, اس لیے کہ آپ کو اپنی ایجنگ پاپولیشن کو سنبھالنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل سٹرکچر جو اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی نسل جانے والی نسل کو سنبھالتی ہے, وہ تو آپ نے آرٹیفیشلی روک دیا نا, انسانوں نے خود ڈسٹرب کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھا, اور کہا کہ اگر 4 بچے, 1 بچہ ہوگا وہ اچھا کھائے گا, اور 4 بچے ہوں گے تو وہ کم کھائیں گے. یہ ازیوم کر لیا انہوں نے خود بخود, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آرٹیفیشلی جب ڈسٹرب کیا اس پوری سائیکل کو, تو اب اگلی نسل جو ہے وہ تو فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے, لیکن جو بوڑھے ہیں وہ تو ہیں. گرینگ آف دا ورلڈ, ایجنگ آف دا ورلڈ, اٹس این ایجنگ ورلڈ, ایجنگ پاپولیشن ہے. تو ذمہ داری پہ کس پر جائے گی؟ ان چند انڈیویجولس کے اوپر جو کہ کما رہے ہیں. گورنمنٹ ان سے ایکسٹرا ٹیکس لے گی, اور پھر وہ اولڈ ہومز بنائے گی, سینٹرز بنائے گی جہاں پر وہ بوڑھوں کو اور بڑی عمر کے لوگوں کو یا ہینڈی کیپ لوگوں کو رکھے گی. تو آبویسلی پھر معاشرے کے اوپر بوجھ تو پڑے گا. اور کیا پرابلم ہوگا؟ ورک فورس نہیں ہوگی, کھیتوں میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے یوتھ نہیں ہوگا, ہیومن ریسورس نہیں ملے گا. تو آبویسلی پھر معیشت سفر کرے گی. پھر کیا ہوگا؟ ابھی جیسے ہم نے بات کری, میڈیکل کیئر کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا, اس کا بوجھ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ نمبر 4 یہ ہوگا کہ جب بچے ہی نہیں پیدا ہوں گے یا بہت کم ہوں گے, یوتھ نہیں ہوگا, تو مارکیٹ سے مال خریدنے والے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے, کسٹمرز کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. پھر اکانومی کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ پیدا ہو رہے ہیں آج. یہ تو ریئل لائف ایشوز ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. پچھلی صدی سے یورپ اور امریکہ میں اور چائنا میں, جاپان وغیرہ میں ایوریج فیملی کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یورپ کے جو بعض ممالک ہیں ان میں اتنا گر گیا ہے کہ اب یہ ٹرینڈ ریورس نہیں ہو سکتا, اب ان کی آبادی ریکور نہیں ہو سکتی, یعنی ان کی نسل اب آگے نہیں چلے گی, یعنی کہ وہ ایکسٹنکٹ ہونے کے راستے پر چل پڑے.
وہ کچھ عرصے کے بعد ان کی نسلیں ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی دنیا سے. تو یہ اجتماعی خودکشی کر رہے ہیں نا وہ خود سے. اپنی طرف سے تو سوچا تھا کہ ہم اپنے رزق کے مالک ہیں، لہٰذا اور بچے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اس میں انہوں نے ایشوز اپنے دیکھے اور فیملی پلاننگ پر بہت زور دیا. تو اب ان کی نسل آگے نہیں چل رہی، ان کی آبادی قائم نہیں رہ سکے گی. اسی وجہ سے یورپ کے کتنے ہی ممالک ہیں جو امیگریشن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. سیرین ریفیوجیز کے لیے انہوں نے اپنے بارڈرز کھولے. ہم انسانی ہمدردی پر شک نہیں کرتے. اللہ ان کو اجر دے، اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے. اس سے بڑا اجر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں ایبزارب کیا ہے، اللہ ان کو اجر دے اس کا. اور سب سے بہترین اجر یہ کہ اللہ آخرت میں جنت دے، دنیا میں ہدایت دے. اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، جب منگولز اسلام قبول کر سکتے ہیں تو یورپینز کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. لیکن اس کو ریالٹی کی نظر سے دیکھیں تو کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں امیگرینٹس کو؟ ان کے پاس ورک فورس نہیں ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں. سوئٹزرلینڈ کا شاید پڑھ رہی تھی میں، انہوں نے بڑے بڑے پلانٹس لگائے ہیں کچرا ریسائکل کرنے کے لیے. اب کیا ہوا ہے؟ پلانٹس ہیں، کچرا ہی نہیں ہے. بھائی ہم سے لے لو آ کر، ہم تو مفت دینے کو تیار ہیں تم کو. تو کچرا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے کوئی 2+2 نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں لوگ ہوں وہاں کچرا ضروری ہے. لیکن لوگ نہیں ہیں ان کے ہاں، بچے ہی نہیں ہیں. کبھی آپ باہر کے ملکوں میں گئے ہوں، بڑے بڑے گھر، 2 گاڑیاں، خوبصورت امیکولیٹ لانس اور سناٹا، بڑے بڑے مالز، 2-4 دور دور لوگ پھر رہے ہیں. یہاں دیکھیں کھوے سے کھوا، کووڈ نو کووڈ نہیں، ہم تو شاپنگ چھوڑیں گے ہی نہیں. اور دیکھیں کیا خوش ہیں لوگ. ایک موٹر سائیکل پر میں نے خود گنے ہیں 5، اور کوئی غم لگتا ہے نہیں ہے. جیسے ٹرک میں لدے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ. کہاں جا رہے ہیں؟ کلفٹن. خوش. مجھ کو یاد ہے ہمیں شادی ہوئی نئی تو پتہ نہیں کسی اور شادی میں جانا تھا. مجھ کو آج بھی یاد ہے، میں نے وہ سرخ بنارسی ساڑی سیٹ ہو جاؤ کو پتہ ہے ٹپیکل ہم پہنتے ہیں الحمدللہ. ہمارے گھر دھوبن آئی ہوئی تھی، ہماری ساس کی بڑی پرانی دھوبن تھی. تو میری ساس سے کہتی بہو کو لے کر کلفٹن جا رہی ہو. تو آپ دیکھیں اس کے لیے وہ کتنا خوشی کا منظر تھا کہ کوئی اتنا ڈریس اپ ہوا ہے تو کہاں جائے گا؟ آف کورس کلفٹن جائے گا گھومنے پھرنے کے لیے. اور وہ کہاں جائیں گے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ذریعے سب کے لیے فراہم کیے ہوئے. اپنی فیملیز کو لیتے ہیں، جاتے ہیں الحمدللہ، گھومتے ہیں پھرتے ہیں سب کچھ. تو یہ فیملی انسان کو سکون دینے کا سبب بنتی ہیں. یہ تو ہم نے دیکھیں وہی والی بات، مسلمان فخر کرتے تھے زیادہ بچوں کے اوپر. سعودی عرب میں ایک ہماری ٹیچر تھیں، وہ بچے بہت کہہ رہی تھیں. میں نے ان کو جا کے بتایا کہ پاکستان میں مردوں کو زیادہ بچے نہیں پسند. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ سمجھ رہی تھی یا تو میں مذاق کر رہی ہوں. کہنے لگی کہ نہیں ہو نہیں، اینڈ تک نہیں مانی انہوں نے یہ بات. کہنے لگی نہیں ہو نہیں سکتا، اٹس امپاسبل کہ کوئی ایسا مرد ہو کہ جو یہ نہ چاہے کہ میرے ہاں زیادہ بچے ہوں. ہو نہیں سکتا. دیکھیں بہرحال اب تک ان کی مینٹیلٹی اسلامک ہے. ہم کچھ بھی کہیں عقیدے کے لیے اور عبادت کے لیے، عرب کنٹریز جو ہیں خاص طور پہ سعودی عرب، ان کا دماغ کا سانچہ ابھی تک ٹھیٹھ اسلامی ہے. چاہے اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش وہ خود کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، وہ الگ مرثیہ چھوڑیں. جو ایز اٹ از، جو ایز آف ناؤ سچویشن ہے، وہ ابھی تک وہ یعنی ریفلیکسولی مسلم ہے. ریفلیکسولی اگر آپ ان میں رہیں جا کر، ان کے عوام سے آپ کا پالا پڑے تو آپ کو پتہ چلے گی یہ بات. ڈیپلی یعنی کہ وہ اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اٹیچ ہیں. تو وہ آج بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا ایسے بھی انسان ہیں دنیا میں جو کہ زیادہ بچے پسند نہ کریں. نہیں، وہ نہیں امیجن کر سکتے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ان کو دوسرے ملکوں سے پھر امیگریشن لینا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ آئیں تاکہ ان کی آبادی چل سکے. اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں آئی ہے دنیا میں. یونانی مورخ تھا، ایک گریک ہسٹورین تھا، پولیبیس اس کا نام تھا، POLYBIUS، پولیبیس. اس نے ہیلینسٹک ورلڈ کے زوال کے جو اسباب گنوائے تھے کہ ہیلینسٹک ورلڈ پر زوال کیوں آ رہا ہے. ایک فیکٹر کہا تھا لو فرٹیلیٹی ریٹس. اس نے کہا تھا کہ اب دیکھیں کوئی تباہ کن جنگیں نہیں ہو رہی، کوئی وبائیں نہیں آ رہی، کوئی پلیگز نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہوں. ہمارے اندر جو شر پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوے اور عیاشی
اور کاہلی کی زندگی گزارنے کی خاطر لوگ یا تو شادی نہیں کر رہے یا 2 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر رہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, قرآن نہیں کہہ رہا, یہ تو پری اسلامک معاشرے کی آپ کو میں بات بتا رہی ہوں. پالیبیس ہسٹورین نے کہا تھا یہ. اور کیا کہا اس نے آگے, کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کم بچے ہوں تاکہ ان کو متمول چھوڑ سکیں, ویل آف چھوڑ سکیں, یا ان کی پرورش ایکسٹراویگنٹ لگژری میں کر سکیں, عیش و عشرت میں بچوں کو پالیں. سوچیں کیا ستیہ ناس ہوگا نسل کا جب ان کو اس قدر لگژری کے ساتھ اور ان کے نخرے اٹھا اٹھا کر ان کو جب پالا جائے گا. یہ اس نے کہا تھا. اور رومن عوام سے خطاب کرتے ہوئے ایمپرر اگسٹس نے کہا تھا, اگسٹس نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا مشہور ایمپرر تھا. تو اس ایمپرر اگسٹس نے کہا تھا رومن سے کہ تم رومنز کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے اس نے قوانین بنائے تھے, لیجسلیشن کی تھی روم کے اندر, جس سے شرح پیدائش بڑھانا مقصود تھا. اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے ممالک میں آپ کو پتہ ہے برتھ کنٹرول کا ایڈ دینا انلیگل ہے. آپ برتھ کنٹرول میتھڈز کا ایڈ نہیں دے سکتے, اٹس ناٹ الاؤڈ. اور وہ تو باقاعدہ انکریج کر رہے ہیں کہ اپنا فیملی سائز بڑھاؤ. تم باقاعدہ عورتوں کو 1 سال کی چھٹی دیتے ہیں, جو جاب کرنے والی عورتیں, اور باپ بننے والے کو 6 مہینے چھٹی دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ لا ہو تو سارا ملک چھٹی پر بیٹھا رہے. الحمدللہ بچوں کو دیکھ کے میرا دل یقین کریں خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. جب میں جاتی ہوں سڑکوں پہ کرکٹ ہو رہا ہے اور بچے بھاگ رہے ہیں یہاں سے وہاں, بعض لوگ بہت خفا ہوتے ہیں اور ہم جیسے بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. یہی فیوچر ہے, لیکن بس ہم نے قدر نہیں کری اپنے بچوں کی, ان کو پڑھایا نہیں, ہم نے ان کی تربیت نہیں کری. یہ سارا مسئلہ ہے ہمارا. بچہ خود پرابلم نہیں ہے, انسان سب سے بڑا ریسورس ہے کسی ملک کا. انسان ہی نہیں ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اچھا ابھی سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اچھی خاصی دنیا چل رہی تھی. اب ایشو کہاں سے پیدا ہوا؟ ایشو دراصل کچھ عرصے پہلے شروع ہوا. برتھ کنٹرول کا بہت زیادہ غلغلہ ہوا. اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. دراصل وہ عورتوں کو ورک فورس میں لانا چاہ رہے تھے, کالونائزیشن ہو رہی تھی, فیکٹریز لگ رہی تھیں, اس میں لوگوں کی ضرورت تھی, ماس پروڈکشن ہو رہا تھا, تو اس لیے ان کو مرد کم پڑ رہے تھے. انہوں نے چاہا کہ ورک فورس بڑھائیں. کیسے نکالیں عورت کو, وہ تو گھر گرہستی میں لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ عورت کو نکالنا چاہیے. اور ساری دنیا میں عورتیں گھر چلاتی تھیں. جب سے دنیا بنی نظام یہی رہا. ہنٹر گیدرر سوسائٹیز کے زمانے سے نظام یہی تھا. مرد ہنٹ کر کے لاتے تھے, عورتیں پکاتی تھیں. مل کر پکاتے ہوں گے, لیکن مل کر ہنٹنگ بہت کم ہوئی, ہارڈلی مرد ہی کیا کرتے تھے. اب کارٹونز کے ذریعے وہ کوئی امیج چینج کرنا چاہیں کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے تو عورت مرد کو اپنے پیچھے چھپا رہی ہے اور وہ تیر اس کو مار رہی ہے اور تلوار اور نیزے سے حملہ کر رہی ہے, یہ ان کا فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. اسی طرح سے انہوں نے ذہنوں کے سانچوں کو چینج کیا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ ڈیو جو انہوں نے کام کیا. تو عورتیں ساری دنیا میں گھروں میں رہتی تھیں, گھر سنبھالتی تھیں اور بچے پیدا کرتی تھیں اور سارا کام کرتی تھیں. اب انہوں نے دیکھا کہ عورت تو بہت مصروف ہے گھر میں, تو 2-3 چیزیں ہوئیں, کچھ اچھی کچھ بری. ایک اچھی چیز کیا ہوئی کہ گھر کا کام آسان کرنے کے لیے مشینز بنی. واشنگ مشین, ڈش واشر, گیس آئی, چولہے لگے, لکڑیاں نہیں جمع کرنی, ہاتھ سے کپڑے نہیں دھونے, اور پھر ایسے کپڑے بنانے شروع کرے جن کی مینٹیننس بہت نہیں ہے. نائلون ڈالا اس کے اندر, فیبرکس ایسے بنائے, ایزی ٹو مینیج, ایزی ٹو مینٹین. یہ سب چیزیں بہت اچھی ہوئیں. برا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچے اس طرح پیدا ہوتے رہے تو عورت تو نکل کے فیکٹریز میں کام نہیں کر سکے گی. تو کہا کہ نہیں, یہ عورت پر ظلم ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں فیکٹری کے لیے ورک فورس چاہیے, اتنے بیوقوف نہیں ہے وہ. انہوں نے ہمدردی کا لبادہ اوڑھا. ناصح, شیطان نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام سے, حوا علیہ السلام سے, میں تمہارا ناصح ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ کہا کہ ہائے تم بیچاری عورت, بچے ہی پیدا کرتی رہو گی, تم بچے ہی پالتی رہو گی اور مرد عیش کرتے رہیں گے. کس کو عیش کہا؟ کمانے کو. ایک زمانہ تھا کمانا رسپانسبلٹی ہوتی تھی, اب تک ایز آف ناؤ اب کمانا پریولیج ہے. یہ پہلے اٹ واز ناٹ اے پریولیج. گھر بیٹھ کر کھانا پریولیج ہوتا تھا. اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مرد قوام ہے, عورت گھر بیٹھ کے کھائے گی, یہ پریولیج دی تھی عورت کو. شیطان نے کیسا اس کو اپوزٹ کر دیا, کہا کہ کمانا رسپانسبلٹی, آف کورس ناٹ. کمانا اور گھر سے نکلنا پریولیج ہے. It's an honor, there's so much excitement, there's so much to explore.
مجھے بتائیں ایسے جابز ہیں دنیا کے اندر؟ کبھی کسی فیکٹری میں جا کے دیکھیں نا جو مزدور کام کر رہے ہیں, یہ سڑکوں پہ جو سڑک کوٹ رہے ہیں, پتھر کوٹ رہے ہیں, یہ پریویلیج ہے. گٹر کے اندر اتر کر گٹر صاف کر رہے ہیں, یہ پریویلیج ہے. پانی کی اور گیس کی پائپ لائنز ڈال رہے ہوتے ہیں, کھدائی کر رہے ہوتے ہیں, یہ پریویلیج ہے کوئی؟ نہیں, ہرگز بھی نہیں. لیکن اس طرح مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ تو پھر کہا کہ دیکھو ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں, تم اللہ کو تو چھوڑو. اور یہ ایگزیکٹ وہ زمانہ تھا جب لوگ دین سے بہت ڈس ایلیوژن ہو رہے تھے. کس لیے؟ کرسچینٹی کی وجہ سے. اسلام تو کہیں ہورائزن پہ تھا ہی نہیں, ہم تو اللہ جانے کدھر زوال میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہوا تھا, آبویسلی شیطان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا. تو اس طرح پھر عورت سے ہمدردی کے نام پر فیملی کا سائز چھوٹا کرایا, برتھ کنٹرول کو بہت پروموٹ کیا تاکہ عورت کو نکالا جا سکے. اب کیا ہوا کہ پہلے تو انڈیویجول کے اوپر چھوڑا گیا کہ کم بچے ہونے چاہیے, اسی میں عورت کی بھلائی ہے. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ حکومت نے کنٹرول کرنا شروع کیا. جہاں تک دیکھیں انڈیویجولز کا تعلق ہے, یہ انڈیویجول کپل کا پروگیٹو ہے کہ اپنی فیملی کا سائز وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں. نہ میں دخل دے سکتی ہوں نہ حکومت. اگر ایک کپل سوچتا ہے کہ ہمیں 5 بچے چاہیے, یہ ان کی مرضی ہے, دینے والا رب ہے کہ 5 دے یا 8 دے یا 3 دے یا 2 دے یا 1 بھی نہ دے. لیکن ڈسیشن کس کے پاس ہے؟ انڈیویجول کپل کے پاس. صحیح, یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں. حکومت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ اس کپل کے کتنے بچے ہوں گے. دے ہیو ایبسلیوٹلی نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. اور برتھ کنٹرول کے حلال میتھڈز بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ اسلام ہمیں ایبسلیوٹلی منع کرتا ہے کہ تم کوئی برتھ کنٹرول نہیں کر سکتے. کبھی اللہ نے چاہا وہ لیکچر ہم آپ کے سامنے کروائیں گے بھی برتھ کنٹرول میتھڈز وغیرہ کا, کہ کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا, حکومتوں نے کہا کہ نہیں ہم ڈکٹیٹ کریں گے. پالیسیز بنائیں, جبراً شہریوں کو مجبور کیا کہ ان کے ہاں بچے نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا وغیرہ میں زبردستی مردوں کو اسٹرلائز کیا گیا, لڑکوں کو پکڑ پکڑ کے کہ یہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں. اور چائنا میں تو حد گزار دی انہوں نے, جاپان کے اندر بھی انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی. اور چائنا نے تو حد کیا گزاری کہ 1 چائلڈ پالیسی اختیار کر لی کہ صرف ایک بچہ ہونا چاہیے, نو مور. تو کیا ہوا, 1930 میں ایوریج چائنیز فیملی کا سائز ہوتا تھا 5.5. اب آپ کا ظاہر آدھا بچہ تو نہیں ہوگا لیکن ایوریج ایسے ہی نکلتے ہیں. 5.5 ایوریج فیملی سائز تھا. 2017 میں 1.5 پر آ گیا, 1.5 چلڈرن پر فیملی. 1930 میں کیا تھا, 5.5 چلڈرن پر فیملی. اب آج کے جو ماہر اقتصادیات ہیں, جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں, ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں, انہی کو میں کوٹ کر کے بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں دا شرنکنگ آف دا ورکنگ ایج پاپولیشن. اور یہ ورکنگ ایج پاپولیشن سمجھے کہ 15 to 64 ہے, لیکن 15 میں تو وہ کہتے ہیں نا چائلڈ ہے, چائلڈ لیبر تو آپ کو پتا ہے انلیگل ہے, تو انہیں کہ 18 یا 21, چلیے 21 to 64 لگا لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ شرنکنگ آف دا ورکنگ ایج پاپولیشن از دا سنگل بگیسٹ ڈینجر فار دا اکنامک ہیلتھ آف سٹیز. یہ جو ورکنگ ایج کے لوگ کم ہو رہے ہیں, یہ اکنامک ہیلتھ کا, معاشی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے. اب اس سارے بگاڑ کا صحرا کس کے سر کے اوپر ہے؟ اس کا صحرا ایک ریورنٹ کے سر کے اوپر ہے. ریورنٹ کون ہوتے ہیں؟ ایک کرسچنس کیا ہوتا ہے, جو ان کے جو مختلف عہدے ہوتے ہیں دینی طور پہ, ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں, امام صاحب ہوتے ہیں, ایسے ان کے یہ ریورنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کے ایک ریورنٹ تھے, تھامس ایلبرٹ میلتھیوس ان کا نام تھا. میلتھیوس آپ ٹائپ کریں گے آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا, MALTHUSE, میلتھیوس. یہ ایک انگلش کلیرک تھے. انہوں نے 18ویں صدی میں ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کھانا اس حساب سے نہیں بڑھ سکے گا, اور کہا تھا آبادی ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھ رہی ہے. ایکسپونینشیل کیا ہوتا ہے آپ پتہ ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا 4 + 4 8, یہ سمپل میتھ ہے, 4 + 4 8 ہوگا. ایکسپونینشیل کیا ہے؟ 4 × 4 16. وہ کہا کہ اس حساب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. اب کیا ہوگا کہ بیماریاں آئیں گی, قحط ہوں گے, جنگیں ہوں گی, تباہیاں آئیں گی,
1798 میں اس نے یہ کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کھانا نہیں ہوگا، لوگ بہت ہوں گے، کھانا نہیں ہوگا. آج اور اللہ نے 1450 سال پہلے کیا کہا تھا کہ ہم کھلاتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی. میلتھیوز نے کیا کہا کہ نہیں ہوگا کھانے کے لیے. اب کیا کہہ رہے ہیں سائنسدان؟ اب 2021 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میلتھیوز کے بارے میں ہی واز رانگ اینڈ اسپیکٹیکولرلی سو. وہ غلط تھا اور ہر درجے کا غلط تھا. کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے وجود پشیمان کا پشیمان ہونا. ڈھیر بچوں کو، لاکھوں کروڑوں بچوں کو قتل کر دیا ماں کے پیٹ میں، کروڑوں بچیوں کو فیمیل انفینٹیسائڈ، لاکھوں کروڑوں لڑکیاں جو ہیں وہ ابورٹ کروا دی گئیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ میلتھیوس غلط تھا. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ایک انسان کے ذہن کی اختراع کہ اس نے اللہ کی بات پر ایمان کا مظاہرہ نہیں کیا، یقین نہیں لایا اور اپنا فلسفہ پیش کیا، اور کتنوں کے قتل کا وہ موجب بن گیا، کتنی تباہی کری. اب جو حقائق ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک پارٹ میلتھیوس کا ٹھیک تھا، کیا کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈیفینیٹلی بہت تیزی سے بڑھی ہے. دوسرا پارٹ اسپیکٹیکولرلی غلط تھا، کیا کہ کھانا کم ہو رہا ہے. حقائق کیا بتاتے ہیں کہ جو ایوریج ییلڈ ہے آج فیلڈس کی، جیسے چاول ہے، گندم ہے یا بھٹا ہے، یہ ساری چیزیں جن کو ہم گرینز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو گرین فوڈ ہے، اس کی پروڈکشن کتنی بڑھ گئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ دگنی ہو گئی ہوگی. 175%. پہلے اگر ایک دانہ اگتا تھا اب 175 دانے اگ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم کھلائیں گے تم کو بھی اور ان کو بھی. 1950 میں جو بھٹا ہے کارن 40 بشلز پر ایکر اگا کرتا تھا. بشلز آپ کو پتا ہے نا، ایک وہ ویٹ ان کا ایک والیوم ہوتا ہے بشلز. 40 بشلز پر ایکر اگتا تھا بھٹا، آج 160 بشلز پر ایکر ہے. 3 گنا پروڈکشن بڑھ گئی ہے. اور کچھ کی ہم نے بات کی نا، 175% بڑھ گئی ہے. دنیا میں آج 7 بلین لوگ ہیں، اور اس پر یہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. اب جب وہ سروے کیا ہے انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کتنوں کو کھلا سکتی ہے؟ آپ ایک گیس تو کریں، کتنے بلین کو زمین کھلا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں 1 ٹریلین لوگوں کو کھلا سکتی ہے. 1 ٹریلین. ہم 7 بلین ہیں ابھی. امیجن کریں آپ، اللہ نے کہا کہ یہ ہم کھلائیں گے تم کو بھی اور ان کو بھی، تو 1 ٹریلین کتنا بنتا ہے؟ ہم 7 بلین ہیں، 1000 بلین کو یہ زمین کھلا سکتی ہے. اتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کی مٹی کے اندر اتنی زرخیزی ہے. یہ جو ہوائیں اور بادل اور پانی اور زمین اللہ نے دی ہے، یہ اتنا کھلائے گی تم کو. کسی نے صحیح کہا کہ زمین پر کھانا کافی ہے. انہوں نے کہا enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. بالکل صحیح بات ہے. تو اللہ نے یہ بات کب کہہ دی تھی؟ لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر بچوں کا قتل جاری رہا. WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 40 سے 50 ملین ابورشن ہوتے ہیں. یعنی 1,25,000 پر ڈے پیدا ہوئے بچوں کو والدین قتل کر دیتے ہیں. 1,25,000 پر ڈے. اس کو فیلیسائڈ کہتے ہیں. فیلیسائڈ، FILICIDE، فیلیسائڈ. تب اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ صرف کھانے کی وجہ سے تم نے یہ کیا تھا؟ اور وہ جو اس وقت پولیبیس نے کہا تھا کہ عیاشی، کاہلی اور فحاشی کی وجہ سے یہ شادی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں بچے کم سے کم، تاکہ ہم پہ رسپانسبلٹی نہ رہے. ہم کو کھل کر کھیلنا ہے دنیا کے اندر، ہمیں اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے. اور بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پہ یہ تو پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں نا. تو جن ماؤں کے 6 7 8 بچے ہوتے ہیں وہ کتنی بے غرض ہوتی ہیں. جن مردوں کے 6 7 8 بچے ہوتے ہیں وہ کتنے بے غرض ہوتے ہیں. اپنا لٹرلی پیٹ کاٹ کے، لٹرلی اپنے حلق کا نوالا بچوں کو کھلاتے ہیں، کرتے ہیں نا.
اب نہیں کرنا چاہتے. تو خود غرضی اوبیسلی بڑھتی چلی جا رہی ہے, سیلف سینٹرڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ خود بھی ریسرچ کر سکتی ہیں کہ کیا دنیا کے اندر اس وقت حال ہے اور کس طرح سے ابارشن ہو رہے ہیں اور کس طرح سے دنیا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دنیا کتنی پریشان ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے چائنا نے اپنی 1 چائلڈ پالیسی ریورس کر دی ہے, اب نہیں کر رہے وہ. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو زیادہ بچے ہونے چاہیے. اب وہ عورتوں, اچھا اب ہوا کیا کہ لوگوں نے شادی کرنی چھوڑ دی یا بہت لیٹ شادی کرنے لگ گئے, اور اس کے بعد پھر جب شادی بھی کر لیتے ہیں کہتے ہیں ایک بھی بچہ نہ ہو. وہ کہتے انہوں نے کہا تھا نا ایک, اب وہ کہتے ہیں ایک بھی ہمیں نہیں چاہیے. اب کیا ہوا کہ جب اس طرح اتنی ساری لڑکیوں کو ابارٹ کیا, پھر گرل چائلڈ کا ابارشن ہوا, تو اب ان ملکوں کے اندر چائنا جیسے ملکوں میں میل فیمیل ریشیو جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو کے رہ گیا. پورے گاؤں ہیں چائنا میں جہاں عورتیں ہیں ہی نہیں, اور وہاں مرد کہتے ہیں کہ اب ہمیں زندگی بھر کوئی عورت نہیں ملے گی, ہم بغیر شادی کے ہی رہیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں چلو 2 یا 3 بھائی مل کر ایک لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں. اب یہ بھی انہوں نے, بھوٹان بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں یہ سسٹم بھی ہے. ایک تو پولیگمی ہوتی ہے نا, پولی اینڈری ہے. پولیگمی جو اسلام میں جائز ہے, تمام آسمانی مذاہب میں جائز رہی کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کریں اس لیے کہ عورتیں ہی نہیں ہیں, تو اب کیا کریں گے؟ تو اب دیکھیں کتنے سارے مسائل ہیں جو کہ پیدا ہوئے ہیں, کتنے سارے. تو اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو, ان قتلہم کان خطئا کبیرا. 1450 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ تمہاری دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا, اور آخرت میں تو جو ایشو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. ایک دفعہ اللہ نے ایک عورت کے رحم کے اندر جان ڈال دی, کنسیپشن ہو گیا, اس کے بعد اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. ابارشن نہیں, ابارشن آپشن ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو کہ یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. کوئی کہے کہ اچھا ہم نے تو الٹرا ساؤنڈ کرایا اور پتہ چلا کہ بچہ نارمل نہیں ہے, تو کیا کریں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں ابورٹ کرا دیں. تو یہ تو ہٹلر والی مینٹیلٹی ہے نا. ہٹلر نے بھی جپسیز کو اور ہینڈی کیپ لوگوں کو, اب آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی آج کل, آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر, ان کے پورے کیمپس تھے وہاں, پاگل اور ہینڈی کیپ اس قسم کے لوگوں کو جمع کیا, ساروں کو مار ڈالا تھا اس نے. تو اس کو بھی کنڈون کریں, کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہینڈی کیپ اگر کوئی ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. دنیا میں صرف پرفیکٹ لوگ زندہ رہیں گے, وہ پرفیکٹ مینٹلی اینڈ پرفیکٹ فزیکلی. پیدا ہونے کے بعد بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, پولیو ہو جاتا ہے, میننجائٹس ہو جاتا ہے, اس کا جسم یا اس کا ذہن جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, تو اس کو مار ڈالنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں مار ڈالنا چاہیے. کہیں گے وہ یہ؟ ہرگز نہیں کہیں گے. تو جو پیٹ میں بچہ ہے کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ اسلام نے پیٹ کے بچے کو رائٹس دیے ہیں. ہم کہہ رہے تھے نا برتھ رائٹ. ایک دفعہ پیٹ میں بچہ آ گیا, سب سے پہلا حق کیا ہے اس کا؟ جان. اٹ ہیز اے رائٹ ٹو لیو. یہ کیسے ہم نے یہ اختیار کسی انسان کو دے دیا کہ چونکہ تمہارا جسم ہے, چونکہ تمہارے پیٹ میں یہ جان پرورش پا رہی ہے اور تمہارے کیے کی وجہ سے, تم نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جان تمہارے پیٹ میں آئی ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں, اس جس کا جسم ہے اس کا اختیار ہے کہ ابورٹ کرا دے. ہرگز نہیں. وہ جو جان آ گئی اس کے اپنے رائٹس ہیں. سب سے پہلا رائٹ کیا ہے؟ رائٹ ٹو لیو. اس کو زندگی کا حق دیا اسلام نے. اسلام نے اس بچے کو, جنین کو, فیٹس کو, ایمبریو کو وراثت کا رائٹ دیا ہے کہ اس کے انہیریٹنس ملے گی. اگر تو کسی نے چوٹ لگائی ایک عورت کو اور اس کا مس کیریج ہو گیا تو اس کے لیے دیت ہے, پیسے دینے پڑیں گے ماں کو, یعنی جو وارث ہوں گے اس بچے کے, یعنی کہ ماں باپ کو آپ کو پیسے دینے کہ کیسے آپ نے اس کو ایسی چوٹ لگائی کہ وہ بچہ تھا وہ اس کی جان چلی گئی. آپ یہ دیکھیں اتنے سارے رائٹس دیے ہیں اسلام نے. ہم برتھ رائٹس, آج آپ دیکھیں برتھ رائٹس کے اندر رائٹ ٹو لیو کہیں نہیں ملے گا. برتھ رائٹ بہت سارے ہیں نا کہ ہمارا برتھ رائٹ یہ ہے, ہمارے رائٹس یہ ہیں, ہمارے رائٹس یہ ہیں, اس میں کہیں رائٹ ٹو لیو ہے؟ نہیں.
رائٹ ٹو لیو کن کے لیے؟ جو دنیا میں آ گئے، اور جو پیٹ کے اندر ہیں وہ ان کا بھی تو ہے. تو یہ نہیں کر سکتے، ابورٹ نہیں کر سکتے الا یہ کہ واقعی ماں کی جان کو خطرہ ہو. اب بچہ نارمل ہے، ایب نارمل ہے، بعض دفعہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر آتا ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے، کم ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بہت صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ 3D امیج دینے لگ گئے ہیں آج کل، یہ سب بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایٹ ٹائمز آپ نے کیا سنا نہیں کہ کہا تھا کہ بچہ پاگل ایب نارمل ہوگا؟ نارمل ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہوا ہے بالکل الحمدللہ. تو لہٰذا اور اگر وہ ایب نارمل ہے بھی تو اس سے یہ حق تو نہیں چھینا جا سکتا نا زندگی کا، کہ چونکہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. تو آپ نہیں یہ کام کوئی بھی کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر کسی نے مس کیریج یعنی کہ اپنا ابارشن کروا لیا، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ہم سے مطلب ہے جس نے بھی کبھی یہ کام کیا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی نے کیا ہو، لیکن لا علمی ہے نا، جہالت ہے بیسکلی. سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع کبھی پڑھا ہی نہ ہوگا زندگی میں، پورا قرآن تو ایک طرف یہ بھی نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اس چیز کو پلیز عام کریں اور بتائیں کہ ایبورشن از ناٹ این آپشن. پرو لائف ہے اسلام. اور نام کتنا اچھا دیا انہوں نے بچوں کے قتل کو، پرو چوائس. کس کی چوائس؟ بچے کی چوائس ہے. بچے سے پوچھا ہے کہ تم کو مار ڈالیں کیا ہم؟ اور کبھی آپ یہ ابارشن کا پروسیس تو دیکھیں، اندر چھریاں ڈال کے کاٹ کاٹ کے بچے کو نکالتے ہیں. انگلیاں کٹتی ہیں، پاؤں کٹتا ہے اس کا، جسم کٹتا ہے اس کا، لٹرلی کاٹ کاٹ کے جسم، گاجر مولیاں کاٹتے ہیں نا، ایسے سلائس کر کر کے وہ بچے کو نکالتے ہیں. سب سے محفوظ جگہ وہ ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھ کو کتنا محفوظ سمجھ رہا ہوگا، اور ایسے اس پھول کو اندر سے نوچ کے نکال کر پھینک دینا. ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ اور نعرے دیکھیں ذرا مرسی کے اور ایکوالٹی کے اور حقوق کے. اتنا ظلم، اتنی بے رحمی، اور اس کو کسی کا حق قرار دے دیا کہ تو فلاں کا حق ہے کہ اس بے رحمی کا مظاہرہ کریں. اور بعض دفعہ عورتوں کی صحت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. بچہ پیدا کرنا کوئی صحت کو نقصان نہیں دیتا، بشرط یہ کہ وہ جو قوام ہے اس خاندان کا، اس نے اس عورت کو صحیح کھلایا پلایا ہو. ٹھیک ہے، وقفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ نہیں وہ عورت ہے. جب زمین کو وقفہ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو فارمنگ کی جاتی ہے زمین کو بھی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی فصل نہیں لگائی جاتی تاکہ وہ ریکوپریٹ کر جائے. تو یہ عورت کا ہر سال بچہ پیدا کرنا، یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے مضر صحت ہے، اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بچہ پیدا کرنا اتنا صحت کو نقصان نہیں دیتا جتنا کہ ابارشن دیتا ہے، جتنا کہ مس کیریج جو کروا دیے جاتے ہیں وہ کتنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب جب انہوں نے یہ سب، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کہا کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ کس تحفظ کے اندر آئے گا؟ تحفظ جان، تحفظ جان کے اندر ہے. یہ فیلیسائڈ نہیں کر سکتے، پیدا ہوئے بچوں کو تو قتل نہیں کر سکتے، پیٹ کے بچے کو قتل نہیں کر سکتے. اور پھر کیا فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا اب دیکھیں، اب یہ جب کہا کہ بچے کم ہونے چاہیے تو ظاہر اس کے لیے برتھ کنٹرول میتھڈز، پل کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ جو خواتین پل لیتی ہیں برتھ کنٹرول پل، اس کو کہتے ہیں کہ پل نے عورت کو لبریٹ کر دیا. کس طرح لبریٹ کیا کہ اب وہ پہلے تو خوف ہوتا تھا پریگننسی کا کہ بھی اگر ناجائز تعلق رکھا تو حمل نہ ٹھہر جائے. اب پل کی وجہ سے کوئی خوف نہیں رہا کہ حمل ٹھہرے گا. تو ناجائز تعلقات یہ بڑے ہیں ایکسپونینشیل ریٹ سے. زنا ایسا نہیں کہ زنا کوئی آج کے دور کی پیداوار ہے، زنا تو ہمیشہ سے رہا ہے لیکن مارجنل تھا، فرونڈ اپون تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا، اکا دکا کوئی واقع ہوتے تھے، یہ نارم نہیں تھا معاشرے کا. لیکن پھر ان میتھڈس کی وجہ سے ایک اور جو نقصان ہوا کہ فحاشی پھیل گئی دنیا میں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی بات کیا فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو قریب بھی نہ پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا فعل ہے اور بہت برا راستہ ہے، بہت برا. حیا کی ضد ہے فحاشی، فا ہا شین اور واو ہا شین ملتے جلتے ہیں. فحش اور وحش، وحش کیا ہے؟ وحشی جانور.
انسان کے اندر وحشت آ جاتی ہے بے حیائی کی وجہ سے, فحاشی کی وجہ سے. طبیعتوں کے اندر بربریت پیدا ہو جاتی ہے, بہیمیت پیدا ہو جاتی ہے, اینیملسٹک ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں بہت زیادہ انسانوں کے اندر. تو فحاشی کی الٹیمیٹ شکل کیا ہے؟ زنا. اگر اس کی روک تھام کا انتظام نہیں کیا جائے گا, یہ وبا کی شکل اختیار کر کے گھر گھر داخل ہو جائے گا. نہ لوگ عزت کی حفاظت کو اہمیت دیں گے, نہ ہی عزتیں محفوظ رہیں گی, اور پھر عزت کے جو محافظ ہیں وہ بھی ہتھیار ڈال دیں گے, جس سے کہ وہ نہیں کچھ کر سکتے. سیلاب ہے جو کہ اونڈا چلا آ رہا ہوگا, بہت سے بہت پھر مائیں یہ کر سکیں گی کہ اپنی بیٹیوں کے لنچ باکس کے اندر برتھ کنٹرول پلز رکھ دیں, یا اسکولوں کے اندر ایسا ایک سسٹم ہو کہ اگر سر میں درد ہے تو پیناڈول, یا مارننگ آفٹر پلز ہوتی ہیں کہ کوئی تعلق کر لیا, اب یہ ڈر لگا کہ اچھا پریکاشن نہیں لیا تھا تو اگلی صبح ایک گولی کھا لینی چاہیے. ایسی بھی مارننگ آفٹر پلز بھی موجود ہیں. اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ حمل اگر ٹھہر رہا تھا, 24 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں نا حمل ٹھہرنے میں, تو اگر ٹھہر گیا تھا تو وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ اسکولوں کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفت دیں نا, یہ گولیاں تو ہونی چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ کہاں تک بات پہنچی ہے. 8 سال کی لڑکی, 10 سال کی لڑکی, 11 سال کی, شادی کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ میریجبل ایج ان کے ہاں 18 کے پتہ نہیں 21 دیکھنا پڑے گا, وہ میریجبل ایج ہے. لیکن زنا کی کیا عمر ہے؟ کوئی نہیں. اپنی مرضی سے کوئی اگر لڑکی چاہے تو وہ زنا کر سکتی ہے, دیٹس ناٹ این ایشو. اتنا کنفیوز کر دیا ہے نا چیزوں کو, انہیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہا اس الجھے ہوئے معاملے کو سلجھانا کہاں سے شروع کریں. اس لیے کہ جو پابندیاں اسلام لگا رہا ہے وہ ان کو اب قبول نہیں, وہ اب برداشت نہیں ہے. تو لہٰذا اب ماں باپ نے بھی ہتھیار ڈال دیے. ویکیپیڈیا جا کے اگر آپ دیکھیں تو ویکیپیڈیا کے مطابق دنیا کے جو سب سے زیادہ نفع مند کاروبار ہیں, موسٹ پروفیٹیبل بزنسز جو ہیں, ان میں سیکس انڈسٹری کا شمار ہوتا ہے. اگر سب چیزیں ملا لی جائیں, پورنوگرافی ملا لیں, پروسٹیٹیوشن ملا لیں, تو تقریباً یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. تجارت, باقاعدہ تجارت ہے, اس کا ٹریڈ باقاعدہ آفر کرتے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں لیگلائز براتھلز ہیں کہ یہ لیگل براتھلز ہیں, وہاں مرد جا سکتے ہیں, وہاں خواتین جا سکتی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے پروویژن ہے. اور اس میں جو چیز شامل ہے وہ چائلڈ سیکس ٹورزم بھی ہے. ٹورزم, ٹورزم ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک تو خالی مختلف جگہوں پہ جانا, گھومنا پھرنا, کہ ہم جا کے احرام مصر دیکھ لیں, ہم جا کے تاج محل دیکھ لیں یا کچھ اور. ایک ریلیجس ٹورزم ہوتا ہے, لوگ مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, جیروسلم جاتے ہیں, ویٹیکن جاتے ہیں, یہ ریلیجس ٹورزم ہے. سکھ آتے ہیں یہاں پر, ہندو کہیں جاتے ہیں. اور ایک میڈیکل ٹورزم ہے, بعض ممالک ہیں وہ بہت اچھا میڈیکل کیئر آفر کرتے ہیں, بہت مناسب دام کا آفر کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کے ٹورزمز ہیں. ایک سیکس ٹورزم ہے, بعض ممالک ہیں جو کہ جنسی سروسز آفر کرتے ہیں, وہ سیکس آفر کرتے ہیں, وہ مردوں کو آفر کرتے ہیں, طرح طرح کی عورتیں آفر کرتے ہیں, اور وہ بچے بھی آفر کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ آپ کو یہ سارا مٹیریل مل جائے گا کہ باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, یہ دلال ہوتے ہیں نا بیچ میں, ایجنٹس ہوتے ہیں, پھر وہ ویڈیوز تصویریں دکھاتے ہیں. ایک تصویر ہے, ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ 7 8 9 سال کے بچے بچیاں کھیل رہی ہیں, تو وہ کسٹمر کو دکھا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں؟ کہ بچے کھیل رہے ہیں؟ نہیں, آفر کر رہے ہیں بچے. اور کسٹمر کیا کہہ رہے ہیں 8 9 سال کے بچوں کو دیکھ کے کہ نہیں, آئی وانٹ سم ون ینگر, مجھ کو اس سے بھی چھوٹا چاہیے. الٹی نہیں آتی انسان کو سن کر, پڑھ کے الٹی نہیں آتی. اور اسلام کو کہتے کہ بربیرک ہے, اسلام کو کہتے ہیں کہ ان نیچرل ہے. اپنا آئینہ تو ذرا دیکھیں جا کے, اپنا مکروہ چہرہ تو دیکھیں, کہاں پہنچا دیا انہوں نے. انسانیت بھی کہنے کا دل نہیں چاہتا کہ انسانیت کو کہاں پہنچایا, وہ تو کب کی مر چکی ہے لوگوں کے اندر. تو اسلام انسانیت کو جگا رہا ہے کہ انسان بنو انسان. اور یہ ان کا معاملہ ہے. اور آسٹریلیا سے اور جرمنی سے اور کہاں کہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں ان چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلق رکھا ہے نکاح کا, اس کو اللہ نے بڑا تقدس بخشا ہے. اللہ کے نام پر
ایک عورت کو مرد اپنے لیے حلال کرتا ہے. اللہ کے نام پہ ایک عورت ایک مرد کو اپنے لیے, اس کی جسم کو اپنے لیے حلال کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ رشتے کے اندر, نکاح کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کے اندر اللہ نے پروکریشن کے عمل کو رکھا ہے کہ پروٹیکشن کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, آنر کے ساتھ ایک بچہ کنسیو ہونا چاہیے. اور یہ آج ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اس کو فیلنگز آتی ہیں کہ میں وانٹیڈ ہوں یا ان وانٹیڈ ہوں. آپ پوچھیں کبھی سائیکالوجسٹ سے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم ان وانٹیڈ, زبردستی کا کنسیپشن ہوا ہے, وہ عورت نہیں چاہ رہی تھی لیکن ہو گیا, باپ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ان کو یہ بچپن تو چھوڑیں, بہت دور کی بات ہے, ماں کے پیٹ سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے. اور پھر اتنے سائیکولوجیکل پرابلمز لے کر پیدا ہوتا ہے بچہ. کتنا ظلم کیا ہے نا بچوں کے اوپر. کہاں وہ بچہ جو ایک سیکیور ماحول میں کنسیو ہوا ہے, باپ موجود ہے, ماں ہے, اور باپ ایک حفاظت کی چھت بنا ہوا ہے, ماں کی محبت ہے, سب چیزیں ہیں نہیں. تو اس طرح اللہ نے پروکریشن کو رکھا ہے, اس کو کمرشلائز کر دیا. اس تعلق کو چند سال پہلے تک آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کو پورنوگرافی سمجھا جاتا تھا وہ آج بالکل عام ہو گئی ہیں. تو اللہ نے پروکریشن کا ذریعہ رکھا تھا اس کو, عورت مرد کے تعلق کو. ٹھیک ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں, سکون یا اور ریلیکسیشن چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس کو ٹوٹل ریکریشن بنا لیا. ٹوٹل ریکریشن ہے اب یہ لوگوں کا, یہ تعلق قائم کرنا. اور پروکریشن کا تعلق ہی کوئی نہیں بچا اس سے, کمرشلائز کر دیا اس کو, سارا تقدس ختم کر کے رکھ دیا. اور ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ میں ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکشولیٹی پروموٹ کی جا رہی ہے. ہائپر سیکشل معاشرہ بنا دیا نا, سیکشولیٹی آن اسٹیرائڈز. آلریڈی انسانوں کے اندر یہ انسٹنکٹ بہت اسٹرانگ ہے. ٹین ایج آتی ہے, ہارمونز بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس میں مزید اس کو آگے بڑھانا, تو سوچے نتیجہ پھر کیا نکلے گا. تو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ گھروں کی سینکٹیٹی, گھروں کی حفاظت جو ہے وہ نہیں رہی. سب سے زیادہ فحاشی نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ شوہر بیوی کے رشتے کو پہنچایا ہے. سب سے زیادہ عورتوں بچوں کے خلاف تشدد کی وارداتیں ہیں. ہم یہ میٹو موومنٹس دیکھ رہے ہیں, یا یہ جو ریپ رپورٹ کرنے کو انکریج کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ہونا چاہیے. اس کو 100% انکریج کرنا چاہیے کہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ رپورٹ کرے جا کر. تو دنیا کھل تو رہی ہے, اس کے باوجود 91.6% ریپس رپورٹ نہیں ہوتے. 91.6%. تو یہ تو ہم اتنا تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جو کہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, اس سے بہت زیادہ اندر گندگی ہے. دنیا کو گٹر بنا دیا ہے لٹرلی. اور جب اسلام صفائی کی باتیں کرتا ہے تو اچھل کے چھت کو لگتے ہیں جا کر کہ اسلام تو یوں ہے, اور اسلام تو عورتوں کی آزادی پہ پابندی لگاتا ہے, وہ تو ڈریس کوڈ بتاتا ہے, وہ تو سیگریگیشن کی باتیں کرتا ہے, اور خفا ہو کہ ان کا حال خراب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ چند مہینے کے بچے یا بچی سے لے کر 83 سال کی عورت ریپ ہو رہی ہے, 85 سال کی عورت ریپ ہو رہی ہے, کوما کے اندر پڑی ہوئی پیشنٹس ریپ ہو رہی ہیں. یہ انسان ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں, انسان نہیں ہو سکتے. ایتھلیٹ ریپ آپ سن رہے ہوں گے, جو جمناسٹ کا سارا اسکینڈل بنا ہے کہ کس طرح جو جمناسٹ بنتی ہیں لڑکیاں, ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. اب نام کیا لوں, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. امریکہ میں وہ سارا اسکینڈل چل رہا ہے, کتنی زیادتی ہوئی ان بچیوں کے ساتھ. کیمپس ریپس, پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, کالج ریپس, ڈیٹ ریپ. ڈرگز آ گئے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو پہلے وہ گولیاں یا ڈرگ دے دیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو ریپ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں خود ہی ڈیٹ پر آئی تھیں ہمارے ساتھ. ملٹری کے اندر ریپ, جو زیادتیاں عورتوں کے ساتھ ملٹری کے اندر ہو رہی ہیں, اگر رپورٹ کریں تو کہیں جاؤ چھٹی کرو, تم تو روتی دھوتی رہتی ہو. اگر تم کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے تم کو تو یہ برداشت کرنا پڑے گا. اتنا ملٹری کے اندر ریپ ہے عورتوں کا, اتنی زیادتی ان کے ساتھ ہے. تو ایتھلیٹ ریپ, کیمپس ریپ, کالج ریپ, ڈیٹ ریپ, ملٹری ریپ, آفس کے اندر ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں, سبھی کچھ ہو رہا ہے. تو ایک پینڈیمک ہے نا, ایک ایپیڈیمک پھیلی ہوئی ہے ریپ کی ہر طرف. تو تحفظ نسب ہو سکتا ہے اس طرح سے؟
کچھ نہیں پتا کون کس کا بچہ ہے, nobody knows, ہر چیز مکس اپ ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم زنا کا کرنا تو بہت دور کی بات, تم تو قریب بھی مت پھٹکنا اس کے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ تم قریب مت پھٹکنا, صرف کہہ کے چھوڑ نہیں دیا, ہمیں نظام دیا ہے پورا کہ تم اگر یہ سٹیپس فالو کرو گے اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں تو زنا وبا نہیں بنے گا. ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فتنہ بت پرستی تھی, ہمارے شرک تھا اس زمانے کا فتنہ. ہمارے دور کا فتنہ فحاشی ہے, ہمارے دور کا فتنہ زنا ہے. کارٹونز ہیں, ایڈورٹیزمنٹس ہیں, پروگرامز ہیں جو نارملی وہ چیزیں یعنی کہ فیملیز کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے اور لیٹ نائٹ ٹی وی وغیرہ کے اندر جن کو رکھا جاتا تھا وہ اب فیملی انٹرٹینمنٹ ہے. پی جے ریٹنگز ہوتی ہیں نا, پی جے 13, پی جے فلاں, پی جے فلاں. اب پی جی 13 جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ پہلے ریٹڈ ہوا کرتی تھیں, ایڈلٹ موویز یا ریٹڈ موویز. اور یہ ریٹڈ موویز مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے, واٹ از دس؟ یہ انسانوں کو شیطان نے کیسا بھٹکایا ہے؟ یہ معاملہ ایک مذکر اور مؤنث کے اندر ہوتا ہے, یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے. جانور بھی یہ کام کرتے ہیں, جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کے بچے ہوتے ہیں. چونٹی بھی کرتی ہے, کیڑا بھی کرتا ہے, بس بعض ہیں جو کہ نہیں کرتے, اے سیکشل ہوتے ہیں, امیبا ہیں یا کوئی اور ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بلی اور بلا یہ کام کر رہے ہوں اور باقی سارے بلیاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں ایسے کر کے اور دوسروں کو بھی بلائیں کہ آؤ چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ نے کہا یہ جانوروں کی طرح, یہ جانوروں سے بھی گزرے. جانوروں کے اندر بھی حیا ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دوسرے کو یہ کام کرتے جب دیکھتے ہیں اپنے جیسے جانوروں کو, وہ تماشا نہیں دیکھتے, یہ انسان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے حیا رکھی ہے, حالانکہ حیا رکھی ہے, اس کے باوجود دوسرے انسانوں کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. اور اکیلے بھی نہیں, اتنی بے حیائی اکیلے نہیں, کتنے سارے مل کر دیکھتے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ. اور یہ چیزیں ہوتے ہوتے یہ بچوں تک پہنچ گئی ہیں. بعض دفعہ وہ چیزیں آپ کو بتائیں, آپ کچھ سرچ کرنا شروع کریں, اللہ جانے کیا کیا چیزیں ونڈوز کھلنی شروع ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی, آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. تو بچے بھی تو سرچ کرتے ہیں, ان کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے, ظاہر ان کا علم تو بڑھانا ہے. اب وہ سرچ کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتا کیا چیز کھل جائے گی. ماؤں کا نا دل حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہے یا آئی پیڈ ہے, اللہ جانے وہ کیا دیکھ لے گا اس کے اوپر. اور دیکھیے بچوں نے عجیب و غریب چیزیں جو ہرگز ان کے لیے مناسب نہیں. تو جو چیز بچوں کے لیے مناسب نہیں, کیا وہ بڑوں کے لیے مناسب ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کہیں بچوں سے یہ تمہارے دیکھنے کی نہیں, ہمارے دیکھنے کی ہے؟ ایسے کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے, ہرگز بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا یہ بہت بری چیز ہے, پاس بھی مت پھٹکنا تم اس کے. اللہ نے پورا نظام دے دیا, مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے, نہیں مانو گے تو پھر وہی حقیقت ہے. لٹرلی یہ اجتماعی خودکشی ہے, زنا کا راستہ جس پہ کہ چل پڑیں گے. ایک کمیونل سوسائڈ ہے, اور کہا بہت برا راستہ ہے, بہت برا فعل ہے, بہت برا راستہ ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. قتل نفس کا ارتکاب مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے. بس چاہیے وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. قتل ناحق کبائر میں سے ہے. سورہ مائدہ میں, سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ بھی حرمت جان ہی کے تحت آئے گا. حرمت جان کہ جان بڑی محترم ہے, اس کی سینکٹیٹی ہے, سینکٹیٹی آف لائف ہے, اور تحفظ جان, پروٹیکشن آف لائف, یہ اسلام کی شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں, جو 5 مقاصد ہم نے دیکھے تھے. تو حرمت جان, تحفظ جان کا پورا نظام موجود ہے کہ تم کسی جان کو قتل نہیں کر سکتے. اور کہا کہ دیکھو
اگر کسی نے قتل کیا اور کوئی مظلوم قتل کیا گیا، اچھا حرم اللہ، تم کسی جان کو قتل نہ کرو، اس کو اللہ نے محترم قرار دیا، الا بالحق. یہ ایکسیپشن کیا ہے کہ شریعت نے کوئی حد پنشمنٹ اگر نافذ کی ہے تو آبویسلی اس صورتحال میں تم جان لے سکتے ہو. مثال کے طور پہ کسی قاتل کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن اس کا پروسیس ہے پورا، انڈیویجول یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، اور نفس کا ذکر ہے نا، اس انسان بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، جانور بھی ہیں. جانوروں کی جان لینے کا بھی اللہ نے ایک پروسیس بنایا ہے کہ اللہ کا نام لے کر تم ان کو اپنے لیے حلال کرو گے. ان کے اندر بھی جان ہے، ان کو تم اگر اپنے لیے استعمال کر رہے ہو تو اللہ کی اجازت کے تحت کر رہے ہو. تو فرمایا آگے کہ جو بھی مظلوم قتل کر دیا گیا تو اس کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے. فقط جعلنا لولیہ سلطانا، سلطان کیا ہے؟ قصاص کا حق. اور فرمایا فلا یسرف فی القتل، اور قتل میں اسراف مت کرو. تو قتل میں اسراف کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو مرنے والا تو مر گیا، اب اسراف کیا ہوگا؟ اسراف یہ ہوگا کہ ایک کی جگہ 10 کو قتل کر دیا جائے، جو کہ ہم آج بھی سنتے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بھی ہم یہ چیزیں سنتے ہیں. یا قاتل کو بچانے کے لیے بے قصور لڑکیوں کو ان کی مرضی کے بغیر کسی کے نکاح میں دے دیا جائے. یا پڑھتی ہیں اخباروں کے اندر، اخبار پڑھنا تو نہیں کہنا چاہیے، اب سنا آپ نے یہ، اب تو خبریں سنی جاتی ہیں، اخبار تو کوئی نہیں پڑھتا. جی ہاں، یا الیکٹرانک پہ پرنٹ میں آ گئے ہیں سارے کہ جی فلاں قبیلے کا ایک شخص قتل ہو گیا، تو اس کو جرگے نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جس جو قاتل کا قبیلہ ہے، قاتل کو تو کچھ نہیں کہا، وہ تو مرد تھا نا، اس کو تو اسکاٹ فری چھوڑ دیا. قاتل قبیلے کی 2 یا 4 یا 5 لڑکیاں اٹھا کر مقتول قبیلے کو دے دی گئی، اور چاہے تو شادی کریں، چاہے تو ریپ کریں، چاہے تو لونڈی بنا کے رکھیں، چاہے تو بیچ دیں. امیجن کریں نا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں کیا حق مانگ رہی ہیں اپنا، کیا پرابلم ہے ان کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا پرابلم معاشرے کے اندر جو زیادتیاں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں؟ کوئی گائے بکریاں ہیں وہ جو بدلے میں دے دی جائیں گی اس طرح سے؟ تو یہ قتل کے اندر اسراف ہے. یا قتل کے بعد لاش کا مسئلہ کرنا، جیسے کہ جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے. یا یہ کہ پہلے ٹارچر کرنا پھر قتل کر دینا، یہ ہے اسراف قتل کے اندر. یا یہ کہ خون بہا لے لیا، بلڈ منی لے لی اور پھر قتل بھی کر دیا، یہ بھی اسراف ہے. اور کیا اسراف ہے کہ خود ہی قتل کر دیا جا کر قاتل کو. اس کی اجازت نہیں دی اسلام نے. گورنمنٹ کے تھرو، عدالت کے تھرو پراپر پروٹوکول، تھرو پراپر پروسیجر یہ سارا کام ہوگا، تھرو پراپر چینل قاتل کو سزا ملے گی. خود کوئی کلہاڑی پستول لے کے نہیں جا سکتا قتل کرنے اس کو. تو کہا کہ قتل میں اسراف مت کرنا، انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. مال یتیم کے پاس مت پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. تو یتیم کے بارے میں تو احکامات ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں. یہ کون سا ہے بتائیں؟ لا تقربوا مال الیتیم کس کیٹیگری کے تحت آتا ہے؟ تحفظ مال، تحفظ مال کے تحت آتا ہے. جی ہاں، مال کی حفاظت میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ پوری طرح امانت کا احساس اور اہتمام کرنا. خود اگر کوئی غنی ہے، جو یعنی کہ یتیم کا جو ولی ہے، یتیم کا جو سرپرست ہے، اگر وہ غنی ہے تو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے بلکہ اس پہ خرچ کرے. اور اگر لیتا ہے اس کے پیسے میں سے تو اسی پر خرچ کرنے کے لیے لے اور حساب کتاب رکھے. الا بالتی ہی احسن کے اندر یہ بات آ گئی. تو یہ بھی کرنا ہے کہ یتیم کا مال اگر نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، مال کا خیال رکھے. اور پھر یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس مال کو انویسٹ کرے. ایسا نہ ہو سارا مال زکوٰۃ میں نکل جائے. اور یہ حدیث میں ہم کو مضمون ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگاؤ، ایسا نہ ہو اس کا مال زکوٰۃ کھا جائے، رکھا رہے گا کم ہوتا جائے گا پیسہ اس میں سے، تو اس کو سرکولیشن میں رکھنا ضروری ہے کہ پروفٹ آتا رہے اس کے اوپر. اور صاحب مال جو ہے وہ یتیم کی تربیت کرے. صاحب مال یعنی جو ولی ہے یتیم کا، وہ یتیم کی تربیت کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو جائے، اس کو ٹرین کرے. حتی یبلغ اشدہ، پھر اس کے حوالے کرے تاکہ وہ مال ضائع نہ کرے. اور یہ بھی ہے ولی کی رسپانسبلٹی کہ یتیم کو وراثت کے مطابق اس کا قانون، اس کا حصہ دے دے، قوانین وراثت کے مطابق حصے دے دیے جائیں. اور کہا وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور اپنا عہد پورا کرو. إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ شریعت کے احکامات ہیں ان کو ہم قبول کریں گے. جتنے احکامات یہ سارے آ رہے ہیں یہاں پہ سب اللہ کے ساتھ عہد ہے بیسکلی. کچھ علماء نے کہا ہے کہ جو یہاں پر احکامات آ رہے ہیں یہ تورات کے احکامات عشرہ ہیں. دراصل جو 10 کمانڈمنٹس تورات میں آئے تھے یہ وہی ہیں. آپس میں انسان عہد معاہدے کریں، نبھائیں. اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، کانشیس ہو جائیں اس کے بارے میں. بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، بالکل جو ہمارے سامنے ہے، جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے آن لائن آن سائٹ آج کل چل رہا ہے سارا معاملہ کورس کا. آپ کے ٹیسٹ ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کی انچارجز پوچھتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کون کون آن سائٹ آ کر دے گا. وہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آن سائٹ آ کر پیپر دیں گے. تو کیا کرتے ہیں پھر ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے؟ وہ نمبر گن کر فوٹو کاپی کراتی ہے. ان اسٹوڈنٹ نے کمٹ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم آئیں گے، پھر کیا ہوتا ہے نہیں آتی ان میں سے، تو پیپر بچے ہمارے پاس. تو کون حساب دے گا اس کا؟ بتائیں. ان العہد کان مسئولا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا اور تم نہیں آئی، تو نقصان پہنچایا تم نے کسی کے پیسے کو. تو جب عہد کا تحفظ نہیں ہوتا تو پیسہ بھی محفوظ نہیں رہتا، وہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور بلا ارادہ ہم اسراف کا ارتکاب کر لیتے ہیں. ہم بلا وجہ پیپر بناتے ہیں، ہم نے پیسہ خرچ کیا، اس کے بعد وہ پیپر سارے بچ گئے، پھر ہم کو اسٹورنگ کی جگہ چاہیے ان کے لیے، پھر جو امپورٹنٹ پیپرز ہیں ان کی جگہ نہیں بچتی، تو سارا تھدا بچا ہوا تھا اس کو ہمیں کہیں اسٹور کرنا پڑتا ہے. ہم پھینک تو نہیں سکتے اٹھا کر، ہم نے پیسے لگائے ہیں اس کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ ایک کا عہد پورا نہ کرنا کتنے سارے پیچھے ریپرکشنز لے کر آتا ہے. ہم تو مزے سے گھر بیٹھ گئے نا، ہم نے کہا سو واٹ، میں آن لائن دے دوں گی، سو واٹ. اور ہم نے آپ کو کنسیشن دیا ٹھیک ہے آن لائن دے دیں. اول تو نہیں کہیں، آپ کو نہیں آنا تو مت کہیں، اور بغیر کہے آپ آ گئیں اور آپ کے لیے پیپر نہیں بچا تو پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ہم کیا کریں. اچھا کہا کہ ہم آن لائن دیں گے، پھر آن سائٹ آ گئی. ہم نے بہت ہی کفایت شاعری کا مظاہرہ کیا، بڑے آرگنائز ہوئے، ہم نے ایگزیکٹ ہیڈ کاؤنٹ کر کے ایگزیکٹ پیپرز بنائے. اسٹوڈنٹ زیادہ آ گئیں، ہمیں ایکسٹرا پیپر بنانے پڑیں گے اس وقت. تو کسی اور کی نفس کے اوپر پریشر ڈالا کہ نہیں ڈالا، کسی اور پہ ذہنی بوجھ بن گئے کہ نہیں بن گئے. عہد کا توڑنا معمولی چیز نہیں ہے. اور میں نے آپ کو جان بوجھ کے نہایت معمولی چیز کی مثال دی ہے، چند روپوں کے عہد کی مثال دی ہے. آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، جب بڑے بڑے عہد لوگ توڑتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہوگا، کتنا انسان کو اپسیٹ کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ جب میں نے وعدہ کیا ہے تو مجھے وعدہ پورا کرنا ہے. اس کو اسلام کی شریعت میں فقہ کے اندر کہتے ہیں بائنڈنگ نیچر آف پرومس. اگر پرومس کیا ہے تو وہ بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر، آپ کو کرنا ہے وہ کام. نہیں کرنا تو بتائیں کہ ہم نہیں آ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا تم سے قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا کہ تم نے عہد پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بالحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. تو عہد پورا کرنے میں اور ناپ تول میں انصاف کرنے میں فائدے بہت سارے ہیں. کیا ہوگا؟ معاشرے میں اعتماد اور ٹرسٹ کی فضا قائم ہوگی. لوگ بھروسہ کریں گے دوسرے کے اوپر، ہم ہلکے رہیں گے دوسروں کے اوپر. پرسنل پروفیشنل تعلقات خوشگوار ہوں گے. بزنس انوائرمنٹ صحت مند ہوگا جب ناپ تول میں انصاف کیا جاتا ہے، عہد پورے کیے جاتے ہیں.
ہیلدی تھرائیونگ اکانومی ہوگی، اور قیامت کے دن انسان حق تلفی کے گناہ سے محفوظ رہے گا. کسی کا حق نہیں مارا، جھوٹا وعدہ نہیں کیا، جھوٹا وعدہ کر کے کسی کو تنگ نہیں کیا، حق سب کے پورے دے دیے، ناپ تول کر پورے دے دیے. اور جس نے حق تلفی کی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اپنی نیکیوں سے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا دوسرے کو. تو لوگوں کا حق ادا کرنا دراصل اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامے سے نیکیاں دینی پڑیں گی جن کے حق دنیا میں ادا نہیں کیے. اور دیکھیں پھر ہم انسان ہیں، ہم احسان کا ارادہ کرتے ہیں تو بمشکل حق ادا کرتے ہیں. مجھے آپ کا نہیں پتا، میں تو اپنا سوچ رہی ہوں. بمشکل، میں کہتی ہوں لٹرلی کہتے ہیں بائی دا اسکن آف آر ٹیتھ ہم بچتے ہیں بعض دفعہ حق ادا کر کے. بس ارادہ کیا تھا احسان کرنے کا. اللہ نے اسی لیے کہا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اسی کی تفسیر ہے ساری جو یہاں پر ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کیا فرمایا؟ ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تم کو علم نہیں ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی سے باز پرس ہونی ہے. پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں کیا فرمایا کہ سماعت، بصارت اور دل کے بارے میں انہو مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پہلے تو ہماری سب کو کٹو سائز کر دیا اللہ نے کہ تم کہیں اونرشپ کلیم مت کرنی شروع کر دینا. میری آنکھیں میری مرضی، میرے کان میری مرضی. نہ، اپنی جب چیز ہوتی ہے کوئی اور، ہم کسی کو جواب نہیں دیتے اس کے بارے میں. جیسے بعض شادی شدہ خواتین ہیں جو خود نہیں کماتی، شوہر کماتے ہیں، یا بیٹیاں ہیں وہ خود نہیں کماتی، ماں باپ کماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکٹ منی دیں. اس لیے کہ جو گھر کا خرچہ، مثال کے طور پہ شادی شدہ خواتین، جب شوہر گھر کا خرچہ دیتا ہے وہ تو امانت ہے، اس کا تو اگر وہ چاہے تو حساب لے سکتا ہے، اس کو تو ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کیا کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے پاکٹ منی دے. تو پاکٹ منی میں اور گھر کے خرچے میں کیا فرق ہے؟ گھر کے خرچے کا حساب دینا ہے، پاکٹ منی کا کوئی حساب نہیں. میں کہتے ہیں کوئی حساب نہیں دوں گی، میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گی. تو کیا ہم اللہ سے کوئی پاکٹ منی ٹائم، کوئی پاکٹ منی باڈی لے کر آئیں؟ نہیں، ایک پیسے کی بھی پاکٹ منی نہیں ہے. ہر چیز کا حساب ہوگا. تمہاری آنکھیں اپنی ہوتی کوئی حساب نہ ہوتا. آپ کا اپنا کیمرہ ہے، جو مرضی کھینچیں تصویر. کیمرے تو چھوڑیں، سیل فون جس کی آپ کی مرضی. کسی اور کا کیمرہ ہے تو جو وہ کہے گا وہی تصویر کھینچنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کھینچ سکتے. اللہ نے دی ہیں آنکھیں، جو اللہ کہے گا وہی دیکھنا ہے تم کو، اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے. پابندی لگا دی اللہ نے. اور کانوں پر بھی اللہ نے پابندی لگائی، اور سوچوں پر بھی اللہ نے پہرے بٹھائے ہیں. اتنا کنٹرول کرتا ہے اسلام. اس کے بغیر ہم انسان بنیں گے نہیں. اور ایک صالح معاشرے کو اگر ہم دیکھیں جو مثبت رخ پر کام کرتا ہے تو اس کے اندر تو یہ پابندیاں ہونی چاہیے. انسان کو رسپانسبل فیل کرنا چاہیے. اور باہر کے ملکوں میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ پرائیویسی کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں کہ تم دوسروں کے معاملات میں ٹانگیں نہیں اڑاؤ گے، ان کی پرائیویسی کی تم کو حفاظت کرنی ہے. لیکن کیا کریں، انسان کے اندر اللہ نے تجسس رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کیوریوسٹی ہے. تو جب اللہ نے تجسس اور کیوریوسٹی رکھی ہے ہمارے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال وینیو بھی دے دیا کہ یہاں کیوریوسٹی استعمال کرو. کیا ضرورت ہے کہ جٹھانی اور نند کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں؟ تم کائنات کے راز کیوں نہیں ٹٹولتے؟ جا کر جاؤ، ریسرچ کرو، تجزیہ کرو، ایجادات کرو، دریافت کرو. سائنس کی ترقی اسی پر موقوف رہی ہے. بلا وجہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے راز مت ٹٹولو، رہنے دو ان کو. بہتان، شکوک اور شبہات پھیلانے میں مت ملوث ہو. جھوٹی سنی سنائی باتیں ادھر ادھر مت بیان کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اسی طرح دین کا معاملہ ہے، متشابہات کے پیچھے مت پڑو. بعض دفعہ علمی قلابازیاں لوگ کھانی شروع کرتے ہیں، انٹلیکچوئل جمناسٹکس شروع کرتے ہیں، اور ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں.
اور آپ کبھی پڑھیں نا جو ہمارے اتنے بڑے بڑے مشہور نام ہیں، اس وقت تو لینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، بڑے بڑے نام جنہوں نے سائنس کے میدان میں بہت کچھ دنیا کو دیا، مسلمان سائنٹسٹ، عقیدے میں اتنی سخت ٹھوکریں کھائی ہیں انہوں نے، سائنس کے پرنسپلز کو، گریک پرنسپلز کو، رومن پرنسپلز کو اٹھا کر اسلام پر اپلائی کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح سے نہیں، قلابازیاں نہیں کھانی چاہیے. سمپل سیدھا سادہ ایمان کا ڈیفینیشن اللہ نے بتا دیا ہے. اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو محدود رکھے اور زیادہ متشابہات کے پیچھے نہ پڑے اور زیادہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے غیب کے معاملے میں. اسی طرح متشابہات میں سے مثال کے طور پہ یاجوج ماجوج کا آنا، جب تک وہ آ نہیں جاتے ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیسے آئیں گے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس قسم کے ہمیں علامات ہیں قیامت کی بتائی جاتی ہیں. ان کا پورا علم کب حاصل ہوگا؟ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی. ابھی سے ہم تیر تکے نشانیاں نہیں تلاش کر سکتے ان کی. جو حواس ہیں ان سے اللہ کے ہاں سوال، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا کہ آنکھوں کانوں سے تم نے کیا کام لیا. تو ان کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. چلیے یہاں رک جاتے ہیں، آپ بریک لے لیں.